बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, किसी भी रियासत का निज़ाम हुकूमत मुल्क को लेकर आगे चलता है। जमहूरी मुल्कों में सियासी निज़ाम, सियासी जमातों और सियासी क़यादत का इम्तिहान होता है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों का मजबूत होना ज़रूरी है। दुनिया में ये तय है कि जमहूरियत और मुकम्मल जमहूरियत से ही रियासत की मईशत और सियासत मुस्तहकम होती है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क की तकदीर बदलने का दिन होगा। किसी का वक्त उसको तख्त पर बिठाता है और कौन नाकाम रहता है, लेकिन इस इम्तिहान से पहले नतीजे की झलकियां हैरान कुन हैं। तमाम सियासी जमातों ने पंडाल सजा लिए हैं सिवाय एक जमात के। कहीं कहीं से शिकवों की आवाजें भी उठ रही हैं, जबकि फजा तहरीक इंसाफ के जलसों, नगमों और रंगों से महरूम है। बाकी सियासी जमातें मैदान में हैं, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, तंज के निश्तर और इंतखाबी वादे उरूज पर हैं। जबकि बिजली के बिलों में रिलीफ, मुफ्त घर, एयरपोर्ट, मोटरवेज, महंगाई का जिन बोतल में बंद करने के दावे भी किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की बात यह है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के पंजाब में डेरे। नवाज शरीफ की सियासत तशद्दुद की सियासत है, बिलावल भुट्टो का यह दावा था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बानी पीटीआई की सियासत खत्म करने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जबकि फैसल वावडा ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे नहीं बैठेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 30 बरस में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी मुखालिफिन से बेहतर रही और बानी पीटीआई इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात हुए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि हुकूमत की IMF को करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की यकीन दहानी और IMF का आइंदा 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब से भी कम रहने का तखमीना सामने आया है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हुसनैन चौधरी साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सलमान आबिद साहब, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है वो लाहौर में मौजूद है और बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म अगर बने तो इंतकाम लेंगे। नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का इंदिया क्यों दे रहे हैं हर जलसे और हर तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी? नहीं, बिलावल भुट्टो के पास और अब क्या बाकी चूरन बचाए बेचने के लिए। देखिए ना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में, जहां पर वो इतना बड़ा इंतखाबी मार्का बनाने की कोशिश कर रही है, पंजाब में तो उसके पास उम्मीदवार भी मुकम्मल नहीं है। लाहौर में अगर किसी को गिनती में 7 उम्मीदवारों के नाम बता दें तो मैं आपको मान जाऊं कि 7 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कौन है। बिलावल साहब का अपना एक मुकाबला है, वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब में, वो नून लीग को ललकार रहे हैं और ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि असल मुकाबला नून लीग का और पीपल्स पार्टी का है। अब वो समझते हैं कि शायद तीसरी जमात जो है PTI वो इंतखाबी अमल से बाहर हो चुकी है और लोग, उनके वोटर जो है वो मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ये खुशफहमी उनको है। लेट्स सी 8 फरवरी को क्या नतीजा निकल के आता है, PTI का वोटर कहाँ वोट डालता है और मुस्लिम लीग नून के तो वोटर नून लीग को वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है कहाँ पंजाब में, उसको रिवाइव करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। उस पर बिलावल साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का खोया हुआ मुकाम जो है वो वापस लाया जा सके, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो PTI वर्सेस PMLN या PMLN वर्सेस PTI के दरमियान घूम रही है। दूसरी बात यह है कि वो एक तरफ नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो खामोश है, वो कोई बात नहीं करते PMLN के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में। और नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ भी और मरियम भी को बहुत ज्यादा बिलावल की बातों को पर तवज्जो नहीं दे रहे, उनको जिक्र भी नहीं कर रहे, बहुत कम जिक्र करते हैं। उनकी भी तवज्जो का मरकज इमरान खान की सियासत है। अब वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सिंध पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारे लिए महफूज है, इसलिए पंजाब में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं बिलावल साहब ने। लेट्स सी कि उसमें से क्या निकलता है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है, कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स पंजाब की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये जरूर है कि वो पंजाब से 10-12 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाए। उसमें भी वो कितने कामयाब होते हैं वो भी फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन PMLN पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बड़ी भारी है, कमजोर नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, PMLN के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन उनका एक वोट बैंक है, इंटैक्ट है और बड़ी तादाद में उनके लोग मौजूद हैं, इसलिए वो ललकारते जितना मर्जी रहे। आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी वो बहुत ललकारे थे, फिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में भी बहुत ललकारे थे, नतीजा क्या निकला था। इसलिए पीपल्स पार्टी जरूर अपनी बका की जंग लड़ रही है, पंजाब में जरूर लड़े, लेकिन अभी फौरी तौर पे ये तवक्को रखना कि पंजाब के अंदर खास तौर पे को वो बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकेंगे, मैं समझता हूँ कि कबल इस वक्त तजिया होगा।
ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اندیا کیوں دے رہے ہیں کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، اور ہر جلسے ہر تقریر میں یہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، کتنا مشکل ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی قیادت اس وقت انتخابی مہم کی بلاول کر رہے ہیں، اور کل سے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور میں آ گئی ہیں اور اپنے بھائی کی کیمپین کر رہی ہیں ڈور ٹو ڈور. یہ چیز مسنگ تھی پیپلز پارٹی کی، جو لاہور میں اس سیٹ سے جہاں پہ بلاول الیکشن لڑ رہے، کل سے وہ بھی ایک، اگرچہ ان کو اس طرح سے پیپلز پارٹی نے گلیوں کے اندر یا ڈور ٹو ڈور میں نہیں لے کے گئی. پیپلز پارٹی مختلف جگہوں کے اوپر شادی ہالوں میں گیدرنگ ہو رہی ہے، جو کہ بہرحال اتنی بڑی گیدرنگز نہیں ہوتی بلکہ کارنر میٹنگ سے بھی چھوٹا سما ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ان کا انٹریکشن کرایا جا رہا ہے. تو ایک ایموشنل فیلنگ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بے نظیر کے بچوں کے ذریعے اس کے اندر. لیکن دیکھیے، پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں، اور ان کی بیشنگ سے تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تو وہ لے دے کے اینٹی نواز شریف ووٹ کے لیے نواز شریف صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اگر وہ اس وقت پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں یا چیئرمین پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں، تو جیسے میرے بھائی سلمان نے فرمایا، سلمان عابد صاحب نے، کہ پی ایم ایل این کا ووٹ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، تو پی ایم ایل این کا ووٹ تو ان کی طرف نہیں آنے لگا. کچھ پرانے جیالے ہیں یا ان کے متاثرین ہیں، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر حتمی طور پہ ان کو اس پوزیشن پہ لا سکیں کہ وہ جیت سکیں. تو اگر وہ پی ٹی آئی کا ووٹ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تو بڑی پی ٹی بات آئی ہے. میں زیادہ تر لوگ تو وہی ہیں نا جو اینٹائی نواز شریف سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کا ایک فطری امر ہے، نیچرل سی بات ہے کہ انہیں تنقید کرنی ہے ان کے اوپر، اور وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پولیٹیکل موو ہے اور وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے مجھے ان کے حلقے کے حوالے سے بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں، لیکن بڑے مہین سے طریقے سے، بڑی باریک طریقے سے نواز شریف جو ہیں، جیسے کہ وہ آج باہر نکلے ہیں اور وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں بھی گئے ہیں اور مونی روڈ پہ بھی گئے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں پتا تو مونی روڈ پہ ان کا سسرال تھا ونس اپون اے ٹائم جب ان کی شادی ہوئی تھی، تو وہ اس روڈ پہ بھی گئے ہیں. اور جس طرح ان کا ورکر ٹوٹ کے نکلا ہے، میں اس حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت جی دیتے. میاں صاحب کو کہا گیا کہ جی یہ واپس نہیں آئیں گے، ان کا تو تابوت ہی آئے گا. وہ واپس آ گئے. پھر کہا گیا کہ نہیں جناب، یہ تو آتے ہی گرفتار ہو جائیں گے. پھر وہ گرفتار ہو گئے. پھر وہ گرفتار نہیں ہوئے. اچھا جی، ان کو تو جیل بھیج دیا جائے گا، ان کی ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی. ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی اور مقدمات بھی ختم ہو گئے. پھر جناب میاں نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ تو مریم لڑیں گی، وہ لڑیں گے، شہباز شریف صاحب لڑیں گے. انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کر دیا. اب وہی لوگ جو تھے، اب وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جناب میاں صاحب اب عوام کے پاس تو جا کے بتائے نا، لوگ تو ہاتھ میں جوتے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو ان کو ماریں گے ڈنڈے، لوگ تو ان کو ماریں گے پتھر. آج میاں نواز شریف صاحب اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر 10 سال بعد گئے. 10 سال بعد جانے والے کینڈیڈیٹ کا اس طرح استقبال نہیں ہوتا. اس کا استقبال تو کسی اور طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو ہم نے 10 سال پہلے ووٹ دیا تھا، آپ کہاں رہ گئے. لیکن جس والہانہ طریقے سے وہاں پہ بلال یاسین ان کی گاڑی یعنی ڈرائیو کر رہے تھے. آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار بننے جا رہے ہیں وزیر اعظم؟ نہیں، میں اور نہیں کر رہا، ووٹر بلاول انٹیکٹ ہے ان صاحب کے کر ساتھ رہے ان ہیں کا؟ اپنے ہر جلسے کے اندر بلاول صاحب نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روکنے کے لیے چل گئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سربراہی میں، 1 دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں، اور 1 دفعہ آصف زرداری کی سربراہی میں 4 دفعہ اقتدار انجوائے کیا ہوا ہے. اگر ہم پارٹی کی بات کریں، لیگیسی کی بات کریں، وہ 5ویں اپنی باری مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کو چوتھی دفعہ نہ بنائیں. تو میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے ان کے اس دعوے کے اوپر. لیکن آج بہت ان ایکسپیکٹڈلی بہتر استقبال ہوا ہے نواز شریف صاحب کا،
اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ لوگ ان کا ڈنڈوں سے سوٹوں سے وٹوں سے استقبال کریں گے، میرا خیال ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بیرسٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، اگر ہم دیکھیں علیم خان ایک دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے الیکشن جیت کر ہمارے ساتھ ہوں گے، کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے بعد ایک بار پھر سے چھانگا مانگا کی سیاست ہوگی؟ دیکھیے دیٹ ڈیلیما از یٹ ٹو بی سین، وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں کس کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ اجازت دیں کمنگ ڈاؤن ٹو بلاول صاحب اور ان کی کیمپین، بلاول صاحب کی اگر آپ تقریر سنیں اور جس طرح وہ اپنے ووٹرز کو اور پنجاب کے اندر اسپیشلی لاہور کے اندر لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم ہیٹرڈ کی سیاست جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو پرانے جتنے گڑے مردے تھے اور جس طرح یہاں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کی اور گفتگو ایسی ہوتی تھی، ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایک دم سے جو ہے وہ الزام تراشی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک چاہیے تو ریئلائز ون تھنگ کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک تھا وہ زیادہ یوتھ کا تھا، وہ زیادہ ان میں سے تو وہ زیادہ لوگ وہ تھے جو 35 کی ایج تک، اور جس میں سے پاکستان کے اندر ہمارے الحمدللہ کافی پڑھی لکھی یوتھ بھی ہے جو کہ انفارچونیٹلی پولرائزیشن کا شکار ہوئی، لیکن اگر آپ نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے تو پرانی باتیں چھوڑ کر آپ کو اپنی پارٹی کا ایمبلم لینا چاہیے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا ایونیو ہے بینگ اے ینگسٹر کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کی پالیسیز کیا ہے، وہ ریفارمز کیا لائیں گے، جو پرانی وقتوں کے اندر جو وعدے تھے جن کی پاسداری نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، ان کے لیے واٹس دا روڈ میپ، وہ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی انہی پرانی چیزوں پہ کھڑے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے اور بڑی انٹرسٹنگ کی کہ میرے ساتھ جو پی ایم ایل این کی طرف سے پرسنلی بہت زیادتی ہوئی، وہ تو ان کی پچھلی حکومت میں منسٹر رہے ہیں تو کون سی زیادتی ہوئی۔ سو آئی تھنک وہ جو ایک نارمل آپ کا جو یوتھ کا ممبر ہے، جو نارمل پڑھا لکھا باشعور آدمی ہے، اس کو ان کی بات پہ زیادہ اپیل نہیں کریں گے، بیکاز ہی از رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ۔ ان کی جو بات ہے اس کے اندر there is no evidence backing it. So therefore I think انہیں اپنی جو اگلی تقریریں ہیں یا انہوں نے جو اپنی کیمپیننگ پالیسی ہے اس کے اندر ریفارمز اور اپنی پالیسیز اور جو طریقہ کار اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ زیادہ کرنا چاہیے emphasis rather than playing the old card. And as far as میاں صاحب is concerned، پنجاب کے اندر لاہور کے اندر میاں صاحب کے لیے محبت ہے، میاں صاحب کے لیے جو ووٹر ہے وہ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس ووٹر نے ایک وقت میں دیکھا کہ میاں صاحب کے آنے سے دیکھیں وہ تو فیکٹس دیکھتے ہیں نا جی، آئی ایم ایف بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈالر بھی سستا ہو گیا، آپ جتنی مرضی ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں، لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے، ایک نارمل بزنس مین کے لیے جو ہال روڈ کا تاجر ہے اس کی زندگی آسان ہوئی۔ سو therefore میاں صاحب کا ووٹر کو ہلانا is not easy، لیکن at the same time what بلاول صاحب is doing especially to enter into پنجاب کی ساری جو آپ کی پالیٹکس ہے، I don't think he's taking the right approach as of now۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی سیاست ختم کرنے تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیا مولانا کی سیاست جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے اب بھی؟ لیکن نا پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے، اور فکر نہ کریں یہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پتہ چل جائے گا کسی سیاست کا خاتمہ ہونا ہے، کہ پی کے میں ان کی سیاست کا خاتمہ ہونا ہے یا عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے 2003 میں ان کو کافی سیاسی سستی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر 2018 میں سیاسی سستی کا سامنا کرنا پڑا، 2024 میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر وہاں کچھ ہوتا تو یہ سب سے پہلے انتخابات کے حامی ہوتے، یہ تو مسلسل جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ تو اس لیے فضل الرحمان صاحب کی سیاسی مجبوری اور سیاسی مسائل جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ باقی ان کا حق ہے وہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کریں، عمران خان کو ختم کریں، عمران خان کے ووٹر کو ختم کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ اب 13 سال سے تو وہ ابھی 2013 سے 2023-24 آ گیا ہے، ابھی تک تو وہ ختم نہیں کر سکے، آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کب ختم کر سکیں گے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ اقتدار کے حصے دار کے اندر ایک بڑے کھلاڑی کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے آصف علی زرداری سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح فضل الرحمان سمجھے جاتے ہیں۔ اور فضل الرحمان کا مسئلہ بھی وہ ایم کیو ایم والا مسئلہ ہے، یعنی حکومت کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ اقتدار ان کی ایسی سیاسی بھوک ہے کہ جس میں ان کی جو ہے نا جو اپنا وہ نیت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایم تو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہے کہ کوئی حکومت ہمارے بغیر بن بھی نہیں سکتی۔ اب تو انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے اپنے انٹرویو میں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، آپ کی کمائی کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ دائمی کمائی ہے، یعنی اوپر سے آتی ہے۔ اب اس طرح کی اللہ تعالیٰ مہربانی اگر آپ پہ بھی کر دے اور مجھے بھی کر دے
تو ہمیں محنت کرنے کی بجائے دائمی کمائی کے اوپر ہی گزارا کرنا پڑے گا. میرا بھی نام فضل الرحمان صاحب بادشاہ ہیں, رضی صاحب کا بھی نام لے لیں اس میں. جی میں کہا سمدھی صاحب ان کے گورنر ہیں. سمدھی صاحب کا بیٹا اس وقت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ وزیر اپنا ڈسٹرکٹ ناظم ہے اور بہت سے ڈسٹرکٹ میں ہے. تو ان کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے فضل الرحمان کی, ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے, صرف اقتدار کی مجبوری ان کو بار بار تنگ کرتی ہے کہ میں اقتدار سے باہر کیوں. تو اللہ کرے 2024 میں ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہو اور وہ اقتدار کی حصہ دوبارہ بن سکے اور دوبارہ اس اقتدار کی لوٹ مار کے کھیل میں آپ چاہیں گے شامل ہو جیسے وہ باقی جگہ شامل ہوتے ہیں. چلیں رضی صاحب, فیصل وابڈا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, تو پھر 8 فروری کے بعد ممکنہ حکومت ہوگی کس کی؟ دیکھیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کو ایوان صدر میں دیکھ رہے ہیں. کل میں نے شاید آپ کے پروگرام میں ہی یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے اگر مستقبل کے اندر ویک اور بے اثر حکومت ہوئی تو پی ایم ایل این اس کا حصہ نہیں ہوگی. اس نے اپنی پالیسی ڈکلیئر کر دی ہے اور پیپلز پارٹی کو وہ اپنی اپوزیشن کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, بھلے اقتدار میں جو دونوں میں سے جو مرضی ہو. شہباز شریف صاحب نے جو 16 ماہ کی مشترکہ گورنمنٹ تھی اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کوئی اچھی خبریں جا کے نہیں بتائیں واپس اپنی پارٹی کے اندر, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مطلب بلیک میلنگ کا لفظ ذرا بڑا ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ان سے چیزیں نکلوائی گئیں. اگر آپ اس میں دفتر خارجہ کو دیکھ لیں یا انٹر پروونشل منسٹری کو دیکھ لیں, جس طرح کے پی سی بی کی چیئرمین شپ جو تھی وہ گن پوائنٹ کے اوپر لی گئی اور پھر جس طرح سے وہاں پہ تباہی پھیری گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر, اور میرا مطلب ہے کہ پارٹی کارکنان کو دھڑا دھڑ بھرتی کیا گیا بھاری مشاہروں کے اوپر, اور اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ پھر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو پی سی بی چیئرمین کو یہ گزارش کرنا پڑ گئی, ریکویسٹ کرنا پڑ گئی کہ آپ کی مہربانی ہے. تو دیکھیے اس وقت میں دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو الیکشن کمپین رن کر رہی ہے, عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمپین کے دوسرے یا تیسرے دن جا کے تو وہاں کے جو مقامی صنعت کاروں کی ایک انجمن تھی, صنعت کاروں کی بات ہو رہی ہے, دکانداروں کی بات نہیں ہو رہی, بزنس مینوں کی بات نہیں ہو رہی, انڈسٹریلسٹ کی بات ہو رہی ہے, ان کے دفتر کو وزٹ کیا اور ان سے چائے پی اور ان کے ساتھ گپ شپ کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ مزدوروں کے لیے روزگار وغیرہ پیدا کرنا ہوتا ہے. جبکہ پیپلز پارٹی جس کو یہ ملاقات ان سے پہلے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ صنعت کاروں کے نیشنلائزیشن کے پس منظر کی بات کر رہا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمائی تھی, اس پس منظر کے اندر پیپلز پارٹی کو زیادہ ضرورت تھی کہ وہ صنعت کاروں کے پاس جاتے, بلاول صاحب چلیں اپنے حلقے کے حوالے سے ہی چلے جاتے اور وہاں پہ ان کے خدشات دور کرنے کی بات کرتے کہ نہیں ہم نے تو اب آئی ایم ایف کے تحت چلنا ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سمبلزم ہے نا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. تو ان کی کیمپین میں سمجھتا ہوں کہ لارجر پرسپیکٹو میں تو ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا اس میں آگے آ جائیے. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو چیزیں بری لگ رہی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ آج شاید نوٹ فرمایا گیا ہو, وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں دفعہ 144 جو ہے وہ انووک کر لی گئی ہے, لگا دی گئی ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ داعش آئندہ الیکشن کو خونی بنانا چاہ رہی ہے اور خاص طور پہ وہ ہٹ کریں گے, ٹارگٹ کریں گے جلسوں کو, جلسوں میں خود کش حملے کیے جائیں گے. یہ انفارمیشن پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے پاس پہنچی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ پن پوائنٹ انفارمیشن بھی ہیں. ہو سکتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ لوگ اس حوالے سے اداروں کی کسٹڈی میں بھی آ چکے ہوں, لیکن وہ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیے داعش وہ فتنہ ہے جو ننگرہار کے صوبے میں ہے, جو پاکستان سے ملحقہ ہے. طالبان بھی اس سے خوش نہیں ہے. ابھی جو ایران کے اندر کرمان میں دھماکہ ہوا تھا وہ بھی داعش نے کروایا تھا, ایران بھی اس سے خوش نہیں ہے, پاکستان بھی اس سے خوش نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے اس نے پاکستان کے الیکشن کو, اور یہ وہ تنظیم ہے جو نظریاتی طور پہ انتخابات کو کفر سمجھتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے والا مرتد ہو جاتا ہے, تو لہٰذا اس کو قتل کرنا ان کے خیال کے اندر جائز ہے. میرا یہ خیال ہے
کہ ایسے فتنے کو، اور یہ فتنے سے بھی کوئی ایڈوانس لیول کی چیز ہے، ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی سیکیورٹی کا بھی کرنا چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان ایک جلسہ کرنے کی کوشش کے اندر 74 سے زیادہ جو اپنے شہداء کی لاشیں جو ہیں یا ان کی باڈیز اٹھا چکے ہیں، ان کے جلسے، ابتدائی جلسوں کے اوپر یہ حملہ کر کے ان کا مکو ٹھاپا گیا تھا. ان کو جو الیکشن ناپسند آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ایگزیکٹلی وہی حالت ہے جو 2013 اور 2018 کے اندر وہاں پہ پیپلز پارٹی اور ANP کی تھی، جن کے لیڈروں کی اور مقامی امیدواروں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، چن چن کے مارا گیا تھا ان کو. اس وقت وہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی پارٹی کو. اس وجہ سے شاید وہ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں، ورنہ اقتدار تو ان کے گھر پہلے ہی پہنچ چکا ہوا ہے. گورنر ان کا ہے، پشاور کا میئر ان کا داماد ہے، تو مطلب کہ اقتدار کے اندر تو ان کو حصہ مل چکا ہوا ہے، ایڈوانس کے اندر لے چکے ہوئے ہیں. صدارت کے خواب دیکھ رہے ہیں. الیکشن سے اور صدارت کے وہ کہہ رہے ہیں، ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ یہ کیمپین کر رہی ہے اس وقت کہ جناب وہ صدر بننے جا رہے ہیں. اس وقت جو ایشو ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی انشور نہیں ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب کابل تشریف لے کے گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ادھر ادھر سے یہی پھپتی کسی گئی کہ وہ کابل سے بیسیکلی اپنی جان کی سلامتی لینے گئے ہیں، اور وہ جو TTP وغیرہ کے جو حملے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی ریکویسٹ کریں گے. لیکن یہ حملے TTP نہیں کر رہی نا، یہ داعش کی کارروائی ہے. اور یہ جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا وہ جو بتا نہیں سکتے ان سو مینی ورڈ جس میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن ان کا ایک کنسرن یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے بعد ممکنہ طور پر حکومت ہوگی کس کی؟ کیا آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ جو ہے اس پر نواز شریف صاحب ہوں گے اور صدارت آصف علی زرداری صاحب کے حصے میں جائے گی؟ ایسی ساری صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ کیمپین بھی یہ کر رہی ہے کہ حکومت چاہے جس کی مرضی ہو، صدر مولانا فضل الرحمان ہوں گے. دیکھیں، اس سے امپورٹنٹ میری نظر میں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا 126 ملین ووٹرز who are going to get out and actually vote 8 فروری کو، کیا وہ سیف ہیں؟ آج آپ کی جو کیبنٹ ہے اس کے پاس اپروول کے لیے آ گیا کہ 8 فروری کو ہمیں ڈپلائمنٹ چاہیے آرمی کی، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اس میں 2,70,000 سپاہی مانگی گی. کین آرمی ایکچولی ڈو اٹ؟ بیکاز جب پچھلی دفعہ چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب تھے اس وقت بھی آرمی نے کہا تھا کہ ہماری جو ہے دونوں فرنٹس کے اوپر اس ٹائم پہ ڈپلائمنٹ ہے اور ہم یہ نہیں دے سکتے. کیا فوج اس کی اجازت اگر دے بھی دے کیبنٹ تو اس کے بعد کیا وہ ڈپلائمنٹ کر سکے گی؟ اس کے بعد کیا؟ نو ون از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. آپ کی جتنی جلسے بھی ہو رہے ہیں، آپ کے جتنے لیڈران بھی ہیں، وہ 2 فائر اگر ہو جائیں حافظ آباد کے جلسے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ اسٹیج پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو نہیں مد نظر رکھ رہے کہ آپ کے لوگوں نے گھر سے نکل کر ووٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم اب جس طرح رئیس صاحب نے بڑا درست کہا، ٹھیک ہے، کہ وہ خونی الیکشن چاہ رہے تھے. خونی الیکشن آن دا کاسٹ آف خون، ٹھیک ہے. کیا ہم نے اس کے لیے پریکاشنز دیے ہیں؟ کیا ہم نے عوام کو بتایا ہے دیٹ واٹ ہیو وی ڈن اباؤٹ اٹ؟ ابھی آج وہ بلوچ سیٹنگ بھی ختم ہو گیا، اب اسلام آباد میں کل اریسٹ بھی ہوئے. سو ہو از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ نو ون، ٹھیک ہے جی. اینڈ اس کے لیے پریکاشنری میجرز کیا ہیں؟ اگر آپ کی فوج سمپلی آ کے کہتی ہے جو رائٹلی کہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے دونوں اینڈس کے اوپر، ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، تو اس کے بعد الیکشن کس طرح مطلب آپ منعقد کریں گے؟ اور اگر آرمی اور FC اور باقی جو ادارے ہیں ان کی ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکتی تو دین یو نو ہاؤ ڈو وی گو فردر؟ ان جو بیسک چیزیں ہیں اس کے بارے میں میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ بات نہیں کر رہا، کوئی بھی سیاسی لیڈران بات نہیں کر رہے. اینڈ آئی تھنک ان کے سب کے دل میں یہ اب جو ہے وہ رنج غم یا یہ پریشانی تو ہے، لیکن وی آر ناٹ ایکچولی برنگنگ اٹ فورتھ ان فرنٹ عوام کے آگے. عوام کے سامنے ہم نے ایکچولی عوام کو تو اندھیرے میں رکھا ہوا، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں، کیا ہماری فوج ڈپلائمنٹ کر بھی سکتی ہے نہیں کر سکتی. اور ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ جی وہ کانسپریسی تھیوری شاید الیکشن جو ہے وہ آگے، لیکن الیکشن آگے خدا نہ خواستہ اگر ہوئے تو کیوں ہوں گے، اس کے بارے میں آگاہی ہے نہیں. سو آئی تھنک سب سے پہلے ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھنے چاہیے دیٹ واٹ از دا کنٹری گوئنگ تھرو، اور اس کے بعد جس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے. سب جو وائٹل ایشو ہے اس سے کترا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس طرف یا اس طرف ہو رہے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیسیجن آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو کانسپریسی تھیوری بنا دیں گے کہ ہمیں تو شروع سے پتا تھا. جو بیسک ایشو ہے اس کے اوپر بھی ناٹ ٹاکنگ.
بالکل ٹھیک ہے. ویسے بات تو آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن عوام کو محض آج ہی نہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا، عوام کو ہمیشہ سے ہی گمراہ کیا جاتا رہا ہے یہاں پر. تو ناظرین بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. بلومبرگ کی رپورٹ میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں، کیا کیا انکشافات ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں بلومبرگ کی رپورٹ کے. گزشتہ 30 برس میں نواز شریف کی معاشی کارکردگی مخالفین سے بہتر رہی اور بانی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں، کیا کہیں گے رضی صاحب؟ گزشتہ 30 برس میں نواز شریف کی جو معاشی کارکردگی ہے وہ مخالفین سے بہتر رہی، یہ انکشاف ہوا ہے بلومبرگ کی رپورٹ میں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ دیکھیے، میں چونکہ پرنٹ جرنلزم سے الیکٹرانک میں آیا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کی بائی لائن اور ڈیٹ لائن دیکھتا ہوں کہ یہ جو مضمون لکھا گیا ہے یا آرٹیکل لکھا گیا ہے. اچھا، 2 ہفتے پہلے بھی بلومبرگ نے پاکستان کے اوپر ایک لکھا تھا آرٹیکل. اس کے اندر اس نے پاکستان کے اقتصادی اشاریوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تو تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے میکرو اکنامک کے لیول کے اوپر، مائکرو کے اوپر نہیں، میکرو کے اوپر کہا تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف واپس آ چکی ہیں. وہ آرٹیکل ان اٹینڈڈ چلا گیا. پھر بانی پی ٹی آئی کا ایک آرٹیکل چھپ گیا اکانومسٹ کے اندر. تو اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کو پتہ چلا کہ اس طرح کا آرٹیکل کچھ چھپ جائے آپ کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی کھپ ڈالی جا سکتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے اسی پروگرام کے اندر اس آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا تھا اس دن کی اپنی کمنٹری کے اندر. اچھا، یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے شکلا صاحب کو ہی ہے. ظاہر ہے کہ نام سے وہ یہی لگتے ہیں کہ ہمارے مشرقی ہمسائے کے ملک کے وہ شہری رہ چکے ہوں گے یا شہری ہوں گے. اب اس کی ڈیٹ لائن یہ سجیسٹ نہیں کر رہی کہ یہ نئی دلی سے لکھا گیا ہے، ممبئی سے لکھا گیا ہے یا واشنگٹن سے لکھا گیا ہے. پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اچھا، شکلا صاحب جتنے مرضی سیکولر ہو جائیں لیکن ان کے اینٹی پاکستان تعصبات جو ہیں وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو اس وقت عالمی منڈی کے اندر موو کرتے ہیں اسے اس امر کا بخوبی اندازہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا نام آتے ہی یا پاکستانیوں کا نام آتے ہی بھارتیوں کی آنکھوں سے شرارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر. یہ بھی اس کا ایک مظہر ہے. لیکن اس کے اندر انہوں نے کوئی کسی کو فیور نہیں کی. جو آرٹیکل 15 دن پہلے تھا اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. لیکن آج چونکہ اس آرٹیکل کی بات نہیں ہے، آج انہوں نے اکانومی کا ایک انالیسس پیش کیا ہے اور اکانومی کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دہائیوں کے اندر جو ہے وہ اگر کسی بھی لیڈر کا ٹرم جو ہے یا اس کا جو دور ہے وہ اقتصادی یا صنعتی ترقی حوالے سے اچھا رہا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور جو انہوں نے اس مقبولیت کے حوالے سے جو سروے کوٹ کیا ہے وہ بھی اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ کمپنی ایک اور سروے بھی جاری کر چکی ہوئی ہے جو کہ اس سروے کے مطابق نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو زیادہ پذیرائی اس لیے مل رہی ہے کہ اس کو پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم اس وقت شیئر کر رہی ہے یا پروموٹ کر رہی ہے. ادروائز اس طرح کے آرٹیکل اکانومسٹ کے اندر بھی چھپ چکے ہیں، بلومبرگ میں بھی چھپ چکے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل میں بھی چھپ چکے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں معیشت کے میگزین ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی، اور 2 امریکن ہیں، ایک برٹش ہے. اور اس کے اندر کوئی انکشاف کی بات تو نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر فرد کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر کوئی 4 اینٹیں اس ملک کی کہیں پہ لگی ہیں یا کوئی ایک آدھ کو سڑک بنی ہے اس ملک کے اندر تو وہ نواز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا یا ان کے دور کے اندر ہوئی ہے. اس سے پہلے تو ہم سنا کرتے تھے ایک سپر ہائی وے ہے جی جو کہ حیدرآباد سے کراچی جاتی ہے. یہ جو موٹر وے تھی لاہور اسلام آباد کی، اس سے بننے سے پہلے ہم تو سپر ہائی وے کا قصہ ہی سنا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جس طرح انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوا ہے تو وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کا ہی تو رائے امتیاز رہا ہے. تو اس میں کوئی انکشاف والی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، ایک اور انکشاف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں. کیا پی ٹی آئی مقبولیت کو سیاسی طاقت میں تبدیل کر سکے گی؟ ابھی تو آپ نے ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا تو انہوں نے کیا اپنی طاقت کو بدلنا ہے؟ آپ نے تو یہاں پر بیٹھ کے پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر نکال دیا نا.
تو پی ٹی آئی کی بطور جماعت جو طاقت ہے اس کو تو کمزور کیا گیا ہے. اب وہ دوبارہ طاقت جو ہے بنے گی نہیں بنے گی، رہے گی نہیں رہے گی، اس پہ تو بھی بہت سے سوالیہ نشان ہے. اور 8 فروری کو دیکھیں گے کتنے آزاد امیدوار ان کو جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کا بھی پہلے سے منصوبہ بنا لیا گیا ہے. علیم خان بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جہانگیر ترین بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب جیتنے والے جو ہیں وہ یقین دہانیاں کرا کر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے. تو ابھی آپ ایک دیکھیے گا، ایک بکرا منڈی لگے گی ماشاءاللہ الیکشن کے بعد، اور آزاد امیدواروں کی جو ہے قیمتیں جو ہیں وہ لگیں گی، لوگ چھانگا مانگا کو بھی بھول جائیں گے. اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا کوئی جادو کا علاج نہیں ہے کسی کے پاس. نہ نواز شریف کے پاس ہے، نہ زرداری صاحب کے پاس ہے، نہ فضل الرحمان کے پاس ہے، نہ عمران خان کے پاس ہے. پاکستان کی اکانومی ایک سخت بھی اقدامات کی متلاشی ہے، اور وہ اگریسو ریفارمز ہیں، وہ انفراسٹرکچر ریفارمز ہیں. میں آپ کے پروگراموں میں بار بار کہتا رہا ہوں، لیکن یہ حکومتیں نہیں کریں گی. نہ نواز شریف صاحب کریں گے، نہ پیپلز پارٹی والے کریں گے، نہ پی ٹی آئی کریں گے. پھر کون کرے گا سلمان عابد صاحب؟ میں بتا رہا ہوں نا، ان کے تو کاروباری مفادات ہیں. جب حکومت میں ہی لوگ اپنے کاروبار کر رہے ہوں گے تو وہ کیوں ریفارمز کریں گے؟ مجھے بتائیے نا، نواز شریف صاحب جن کے بارے میں آج وہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کی 30 برسوں کی معیشت بڑی شاندار ہے، تو پہلے بتائیے انہوں نے کتنی ایف ڈی آر کے اندر ریفارمز کی ہیں، کتنی ٹیکسیشن کی ریفارمز کی ہیں، کتنے انہوں نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی ریفارمز کی ہیں، کون سی اکانومی انہوں نے مائکرو اور میکرو اکنامکس کے درمیان کوئی فرق پیدا کیا ہے، کتنا یہاں پر روزگار پیدا ہوا ہے، کتنی پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاری ہوئی ہے، کیسے ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن بلڈ کیے ہیں. یعنی اس طرف تو ہمارے سیاستدان آتے ہی نہیں ہے نا، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو. وہ آتے کہاں پر ہیں؟ سعودی عرب سے پیسے کتنے ملیں گے، ترکی سے کتنے پیسے ملیں گے، چائنا سے کتنے پیسے ملیں گے، آئی ایم ایف کتنا پیسہ دے گی، فلاں ملک کتنا پیسہ دے گا. وہ تو بھکاریوں کی طرح پیسے مانگتے ہیں اور اسی کی بیسس کے اوپر اپنی اکانومی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیے نا، قرضوں پہ چلنے والی معیشت اور اس قرضوں پہ دیا جانے والا سود، اس کی بنیاد کے اوپر تو آپ کی معیشت کھڑی ہے. اور یہ بے شمار اکنامکس رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے قرضوں کا بوجھ کتنا ہے، پاکستان نے اپنا سود کتنا دینا ہے. اچھا، آئی ایم ایف بار بار پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ اگریسو ریفارمز کریں، آپ انفراسٹرکچر ریفارمز کریں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے. کہیں تاجر سامنے آ جاتے ہیں، کہیں صنعت کار سامنے آ جاتے ہیں، کہیں اور دیگر کاروباری طبقات سامنے آ جاتے ہیں، کہیں تمباکو مافیا، ٹوبیکو کا مافیا آ جاتا ہے، کہیں ایگریکلچر کے لوگ آ جاتے ہیں. یعنی جو کام پاکستان کی اکانومی کو درست کرنے کا کرنا چاہیے اس کے لیے تو ہمارے ہاں کوئی تیار نہیں ہوتا. اور ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار کہتا رہا ہوں، پاکستان میں جس طرح کی کولیشن گورنمنٹس بن رہی ہیں، اتحادی حکومتیں چھوٹے چھوٹے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں. ان سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ آ کے کوئی مضبوط اگریسو ریفارمز کریں گے، یہ آ کے کوئی بڑا کام کریں گے، نہیں کر سکیں گے. ابھی بھی دیکھیے نا، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت آئے گی وہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، وہ ایک کمزور حکومت ہوگی. تو کمزور حکومت کی بنیاد کے اوپر آپ کیا ریفارمز لے کے آئیں گے اور کس طرح سے لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے؟ ابھی رضوان رضی صاحب نے کل کہا تھا، ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی تھی کہ 2027 تک کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا اکنامکلی، اور 2027 بڑے خطرناک سال ہوں گے اس وقت، 3 سال. تو 3 سال تو پھر اگلی حکومت کے گزر گئے نا اسی کام کے اندر کے جس میں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اگریسو ریفارمز چاہیے اکانومی کے کانٹیکس میں، اپنی پولیٹیکل ریفارمز میں، اپنی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں. وہ کوئی کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کسی ٹریک کے اوپر آ سکے گی. اگر آپ نے جذباتی نعروں سے، جیسے نعرے بلاول بھٹو صاحب لگا رہے ہیں، جیسے نعرے اور باقی سیاستدان انتخابی مہم میں لگا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے وہ عمران خان نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں آؤں گا تو 150 دن کے اندر انقلاب آ جائے گا. یہ کوئی انقلاب نہیں آتا. البتہ عوام کی زندگیوں میں تو عذاب آتا ہے، البتہ ان حکمرانوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے کاروبار اور ان کے مفادات اور ان کے کاروباروں میں جو پیسہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور یہاں سے پیسے اٹھا کے یہ باہر منتقل کر دیتے ہیں. تو ترقی تو بنیادی طور پہ ہمارے حکمران طبقات کی ہوتی ہے، طاقتور طبقات کی ہوتی ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں، اس میں ججز شامل ہیں. یہی سارے لوگ اٹھا کے پیسہ باہر منتقل کر رہے ہیں. عام آدمی کی تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی، عام آدمی تو مفلوج ہے، عام آدمی تو بدحال ہے. یہاں تو لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی واضح روڈ میپ اکانومی کا بظاہر اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، اور یہی ڈائلیما ہے کہ ہمیں اپنا مستقبل اکنامکس کے کانٹیکس میں بھی اس طرح کی امید نہیں پیدا ہوتی جس طرح سے امید پیدا ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے جو 2 اہم انکشافات ہیں بلومبرگ کی رپورٹ کے، ان پر؟ پہلی بات یہ، میں سلمان صاحب سے اگری
دا پوائنٹ از کہ سب سے بڑی چیز جو سب سے پہلے کرنی ہے وہ تو ٹریکوٹمی آف پاورز ہے. ابھی تک ہم اتنے بہاروں میں یہ نہیں سیکھ سکے کہ جس کا کام ہے وہی کرے گا. ابھی تک تو ہم ایک دوسرے کی چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے بجائے کہ اپنے پینڈنگ کیسز کے اوپر دھیان دے, دے آر مور انٹرسٹڈ ان سو موٹرز. اس کے علاوہ ہم نے وہ ڈیم فنڈ بنایا, وہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا. وہ کہاں گئے سارے پیسے؟ اگر کل کو ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے جس نے 10 روپے بھی جمع کرائے کہ مجھے میرے 10 روپے کا حساب چاہیے, سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ کی پھر آپ کی جو ہے آڈٹ ہوگا؟ کسی جس کا کام ہے جس ادارے کا ٹریکوٹمی آف پاورز وہ کرے گا, ایگزیکٹو کا ایگزیکٹو کرے گی, پارلیمان کا پارلیمان کرے گی, اور جو سپریم کورٹ ہے باقی ادارے وہ اپنا کریں گے. یہ پہلی کی بات ہے, ہم ابھی تک یہی نہیں سیکھے. دوسری چیز یہ آ گئی کہ ابھی تک ہمارے ملک کے اندر جو اگلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ نے اب بھی کوئی بھی حکومت ہو, ہم ڈیموکریسی ہے نا جی, کوئی بھی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, آپ ہم نے ان کو پورا وقت کہاں دیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر اگلی 3 سال کا ہم لے لیں گے تو 3 نیکسٹ ایئر ریہیبلیٹیشن, تو 3 سالوں کے بعد اکنامک گروتھ شروع ہوگی نا. اگر اگلی حکومت کو بھی ہم 2.5 سال بعد خیرآباد کریں گے اور پھر کہیں گے آپ نے کیا کیا, تو وہ تو تب فائر فائٹنگ کر رہے ہوں گے. تو آپ نے ابھی تک اپنی کسی بھی جمہوری حکومت کو وقت نہیں دیا کہ وہ ایکچولی ان کی جو بھی پالیسیز تھیں یا نہیں تھیں, ہمیں کس چیز پہ جج کریں ان کو کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکے. اسی لیے وہ یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ڈیموکریسی اس کا شب خون ہوا ہے, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر نہیں سکے, اور ان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ پھر سے وکٹم کارڈ پلے کر کے اندر آ جائے. اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کے اوپر جو آپ نے یہ آرٹیکل کی بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر دیکھیں, اگر اس آرٹیکل کو ڈسکارڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلے میاں صاحب کے دور کے اندر. ہم نے جو آپ کی جی ڈی پی تھی وہ آل ٹائم ریس پہ آئی. آپ 10 سالوں کے اندر ہم نے ریکارڈ کر دے, ٹھیک ہے جی. آپ کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی, ٹھیک ہے, اس کے دیکھیں وہاں ہم کہاں گئے. اس ٹائم پہ ضرب عضب بھی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. ہم جس طرح پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ اس حکومت کے اندر وہ کووڈ آ گیا, لیکن دوسری طرف $100 بلین ہر سال کا ضرب عضب میں لگ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود ہماری اکنامک گروتھ کس سے نہیں تھی. ہمارا جو کسان پیکج تھا, ہمارا لیپ ٹاپ, آپ یوتھ لیپ ٹاپ کو بے شک نکال دیں, آپ یوتھ کے جو پیکجز تھے وہ کس سے لاتے گئے. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 8.2% سے 5.8% پہ آیا, ٹھیک ہے جی. آپ کس چیز کو اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی انفراسٹرکچر بڑا, آپ کی جو تھی وہ 1 روڈ 1 بیلٹ پروگرام کے اندر 40 بلین کی آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی یہاں, ٹھیک ہے جی. آپ کا گوادر جو تھا وہ بیسکلی پہلی دفعہ آپ نے سنگاپور سے نکال کے ایک ایکچوئل پروجیکٹ کے اندر لے کر, اور ملک کسی طرف لگا تھا جی, ہم کسی طرف جانے لگے تھے, کسی نہج پہ ہم ایک رستے پہ چڑھ گئے تھے. لیکن اگین انفارچونیٹلی جیسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے, ہم نے پچھلے پروگرامس جو تھے ان کو کینسل کیا. اگلی حکومت میں آ کے بجائے کہ ان کو آگے لے کے چلتے, ہم نے کہا جی وہ بالکل فارغ تھے, ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں تو وہ سعودی آئل ریفائنری کی طرف جانا چاہیے جو کہ آج تک کبھی لگی نہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وی ڈونٹ دا انٹائر ایجنڈا جس کے اوپر ہم گامزن ہوئے تھے. سو کنسسٹنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کنسسٹنسی ان ڈیموکریسی, کنسسٹنسی ان پالیسیز. اور جس کی جب میرے خیال میں ایک اور چیز ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ایک چیز جس کے اوپر آپ لگ جائے, پالیسی نیشنل, آپ فارن پالیسی لے لیں, آپ کی اکنامک پالیسی لے لیں, اگلی حکومت کو اس کے بدلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ اف یو چینجنگ اتنا ریڈیکلی ایک انٹائر پروگرام کو, آپ ایک چیز کو جہاں سے آپ نے چائنا سے بھی پیسے لیے ہیں, مفت نہیں تھے نا, انہیں بھی گریس پیریڈ کے بعد آپ نے واپس کرنے تھے, تو ان کا بھی سوال ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو بدلا تو اس کی ریزننگ کیا تھی. آپ کو اس ٹائم کے بجائے کہ آپ ان کو اب ذاتی جو ہے بنیادوں کے اوپر ان کو ڈیمونائز کریں, آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے سیپٹ پروگرام جو بدلا پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت میں, اس کو بدلنے کی ریزن کیا تھی. اب اس کی وجہ سے ہماری اکنامک پالیسی کہاں ہے, ہم گروتھ ریٹ کیا ہے اس کی, کیا وہ واقعی ہمارے لیے بہتر تھا یا ہمارے لیے خراب تھا, بیکاز اب ہم اسی پروگرام میں واپس جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از ویئر وی ایکچولی سفر. بالکل ٹھیک ہے. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. جس طرح سے آئی ایم ایف کا ذکر ہوا تو حکومت نے آئی ایم ایف کو کچھ مزید یقین دہانیاں کرائی ہیں, کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے تو حکومت کی آئی ایم ایف کو کرپشن, رشوت اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کی یقین دہانی, اور آئی ایم ایف کا آئندہ 4 سال میں پاکستانی برآمدات $40 ارب سے بھی کم رہنے کا تخمینہ سامنے آیا ہے. رضی صاحب, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری میں جو پستی عوام ہے انتخابات سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہے. ہر جگہ یہی بحث ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کے نتیجے میں جو بننے والی حکومت ہے وہ کیا اتنی مضبوط ہوگی کہ ملک کو معاشی بحران سے نکال سکے. دیکھیے, یہ تو ووٹر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جس پارٹی کو یا جس الائنس کو ووٹ دینے جا رہا ہے کیا وہ ایک مضبوط حکومت بنانے کے قابل ہوں گی.
جیسے کہ سلمان عابد صاحب نے فرمایا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور اکنامک ریفارمز کے بغیر اب ہمارا سروائیول، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتی. میں عرض کروں گا کہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول ہی نہیں ہے بھائی. ہم انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بھلے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر دیکھ لیں، وہ اکنامک انڈیکیٹر دیکھ لیں، وہ تو افغانستان سے بھی برے ہوئے پڑے. تو اس سے نیچے اور کیا پستی ہوگی؟ تو اس لیے اب آپ دیکھیے، آپ رو پیٹ کے 9200 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ 84-8500 ارب روپیہ ہونا ہے. اس میں سے 4200 ارب روپیہ تو سود اور سود کے قرض اور قرض کے سود میں چلا جانا ہے. باقی گنجی دھوئے گی کیا؟ 4000 ارب روپے کے اندر آپ حکومت چلائیں گے، اتنا بڑا ڈیفنس فائنانس کریں گے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دفاع کو فائنانس کرنے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے بھی قرض لے رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ویشیس سرکل ہے جس سے بچنے کا واحد ایجنڈا یہ ہوگا کہ جو بھی حکومت آئے وہ ریفارم کی طرف جائے اور وہ ریفارم کرے. اور ابھی دیکھیے، ابھی میری بات ہوئی اسلام آباد میں ایک سینئر صحافی سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے فگر فجنگ کرنے کے اندر مصروف ہے، کیونکہ عملی طور پہ آن گراؤنڈ یہ کچھ نہیں کر سکے. انہوں نے بجلی چوری پکڑنی تھی، نہیں پکڑ سکے. اس کے لیے کیمپین لانچ کرنی تھی، نہیں لانچ کر سکے. انہوں نے کہا تھا جی فلاں طریقے سے ڈھمکاں طریقے سے یہ کر دیں گے. جس طرح آصف زرداری صاحب نے ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس فرمائی تھی جس کے اندر انہوں نے پورا قوم کو اکنامک کا ایک حل بتا دیا تھا، اور حل یہ کیا تھا کہ ان کے سسر نے نیشنلائز کیا تھا، ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں گے. یہ حل تھا ان کے پاس، اور وہ بھی پرائیویٹائزیشن ان اینٹیز کی جن اینٹیز کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. لائک آپ پاکستان سٹیل پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو سینکڑوں ایکڑ کی اراضی ہے وہ نہیں لینا چاہ رہے، اور کوئی بھی اکیلی پاکستان سٹیل کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لینے کے لیے تیار ہے اس کے اوپر پھر جو اسٹریٹجک سٹرنگز آ جاتے ہیں کہ رشیا لینے کو تیار ہے، چائنا لینے کو تیار ہے، وہ ان ٹرمز پہ لینے کو تیار ہے جو ٹرمز ہمیں بارہ نہیں کھاتی. تو اس لیے میرا اس میں ون پوائنٹ یہ ہے کہ بھیا ان ریفارمز کے علاوہ چارہ کار ہے ہی نہیں اب پاکستان کے پاس. ان کو آنیسٹلی اطلاق کرنے کے علاوہ، ایمانداری سے ان کے اطلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. آپ کی صرف سود کی مد کے اندر آپ کے ریونیو کا آدھے سے زیادہ چلا جاتا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، حکومت نے آئی ایم ایف کو تحریری یقین دہانی میں مزید کہا ہے کہ ایسٹ ڈکلیریشن اور بینکوں کے نظام کو بہترین مروج عالمی طریقے کے مطابق بنایا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے بینکنگ سیکٹر کو ہاتھ ڈالنا کتنا آسان ہوگا؟ مجھے لگتا ہے ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی بلا وجہ بس ایک چیزوں میں ایسے جذباتی قسم کے نعرے لگا کے نہ کسی کو مطمئن کرنے کا کام ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ یہ حکمران طبقات آج تک پاکستان کے اندر ٹیکسوں کے نظام کو منصفانہ اور شفاف نہیں بنا سکے. یہ حکمران طبقات 2/3 اکثریت کے باوجود تاجر طبقے کو اور صنعت کار کو قانون کے شکنجے میں نہیں لا سکے. اور یہ تاجر طبقے اور قانون جو اپنا صنعت کار ہیں، ان میں خود حکمران طبقات موجود ہیں جو اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسان شرائط پہ قرضے دیتے ہیں، اس کے بعد ڈکار مار کے بیٹھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکمران طبقات جب تک عام آدمی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، چیزوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، انسٹیٹیوشن نہیں بلڈ کریں گے، تو کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آج آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر پہ ہاتھ ڈالنا، یہاں کوئی بیوروکریسی پہ ہاتھ ڈالے تب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پولیس پہ ہاتھ ڈالے تو مسئلہ آ جاتا ہے، یہاں ٹیکس کے نظام پہ ہاتھ ڈالے تب ہاتھ آ جاتا ہے، تاجروں پہ ہاتھ ڈالے تو تب آ جاتا ہے، تمباکو کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالے، ایگریکلچر پہ ہاتھ ڈالے تب وہ سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی ایک مافیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جو ہمارا پورا اسٹیٹ کرافٹ ہے یہ نیکسس بن چکا ہے مختلف مافیا کے درمیان. اور جس کو پر بھی آپ کوئی ٹیکس لگانے کی بات کریں گے، جس کو بھی آپ قانون کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، یعنی اندازہ لگائیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ شبر زیدی صاحب کا موقف آپ کو پتہ نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر شاہ محمود قریشی سارے ایگریکلچر لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے، اسد کیسر صاحب وہاں تمام تمباکو والوں کو لے کے بیٹھ گئے، لاہور میں آ گئے تو جناب اپنا لینڈ مافیا پورا کا پورا اکٹھا ہو گیا، کراچی میں چلے گئے تو تاجروں صنعت کاروں نے اتحاد بنا لیا. یہ بیچارے حکمران طبقات کوئی بڑی ریفارمز کر سکیں گے؟
ऐसे ही बिला वजह हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, आवाम को लोरियां देते हैं, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। असल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक रूलिंग एलीट क्लब है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की दौलत को लूट रहा है और पाकिस्तान की दौलत को यहाँ से लूट कर बाहर मुंतकिल कर रहा है। इनकी औलादे भी, इनकी जायदादें भी, इनके घर बार भी, इनके रिश्तेदार भी, सबके सब बाहर बैठे हुए। पाकिस्तान में तो सिर्फ वो सियासत करने आते हैं या इक़्तिदार का नशा लेने आते हैं। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, हुकूमत ने IMF को करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की भी यकीन दहानी कराई है। अगर जिस तरह से आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात कर रहे थे, तो क्या किसी सियासी हुकूमत के लिए इदारों में सियासी मुदाखलत को ख़त्म करना मुमकिन होगा? जी, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। खत्म होना ना होना तो आगे की बात है, लेकिन आई बीन डीलिंग विद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। आपको पता है वो किस महज पे पहुंची हुई है, जिस तरह स्टील मिल के था। हमारी जो एक जब्बर जहाज, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, जो वहाँ बंदे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो 300% ज्यादा है एक बाकी नॉर्मल एयरलाइन से। फॉर इंस्टेंस, अगर एक जहाज के पीछे 15 लोग हायर होते हैं, 20 लोग हायर होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वो 300% ज्यादा है, जितनी हायरिंग से ज्यादा है, जिनका ना कोई काम है, वहाँ यूनियंस बनी हुई है और उनकी कोई वहाँ हायरिंग का कोई रीजन नहीं बनता। तो इस वजह से हमारा वो इदारा बिल्कुल नीचे से नीचे जाता है। और हमने भी सीन अपनी आंखों के आगे कि कहाँ वो वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन होते होते एक वर्स्ट एयरलाइन पे आ गई, जहाँ वो यूरोप के अंदर फ्लाई भी नहीं कर सकती। लेकिन आपको पता है, पूरे अगर आप निकालें इस रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, तो PIA की जो हायरिंग है पर जहाज वो 300% ज्यादा है इन रिगार्ड्स टू एनी अदर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एयरलाइंस। उसके बाद आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ आते हैं। प्राइवेटाइजेशन भी क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी अंदर आता है वो सबसे पहले कहता है कि बंदे फारे होंगे वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, जिनको किया नहीं जा सकता। तो हमारे सामने एक हमारे अदारे की बर्बादी हो रही है। नो वन कैन डू एनीथिंग बिकॉज हर किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसमें। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से ये जो दुनिया में बात तय है कि जब तक के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ सकती है। और देखने में भी यही आया है कि जिस जगह पर सियासी जो इस्तेहकाम है वो नहीं है, वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।